अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़बान की ग्राह को खोल दे ताकि लोगों को मेरी बात समझ में आने लगे। इंशाल्लाह मैं आज जो है ये मेरा पार्ट 1 होगा तिब नबवी पर। माशाल्लाह तिब नबवी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है और बहुत डिटेल टॉपिक है, जिसे कई हिस्सों में तकसीम करूंगी और उस हिसाब से जो है आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दूंगी ना। एक बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा कि अगर आप मेरा ये लेक्चर सुनेंगे तिब नबवी, तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस टॉपिक के बारे में ना। आप इसमें क्या समझना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, ये बात जहन में रख कर ये लेक्चर सुनिएगा ना। और देखें, कोई भी लेक्चर हो और कोई भी बात हो, हम कुरान की कोई बात करते हैं या हम हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, हम अच्छा महसूस करते हैं। तो ये लेक्चर अच्छा महसूस करने के लिए तो ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ है ना अमल करने की भी ज़रूरत है। हमें सिर्फ अच्छा नहीं महसूस करना है, हमें इस पर अमल करना है। और जो नॉलेज आप लेंगे ना, आप उससे है ना उस पर अमल करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो भी नॉलेज लें उसको एक साथ बस अमल करना शुरू कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। एक एक करके ग्रेजुअली स्लोली आप इस काम को कीजिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ये बात है कि अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं कीजिएगा। जो जो हैबिट्स आपको आसान लगे, जो जो करना आपको आसान लगे, वो पहले शुरू कीजिए। और फिर जो है ना एक एक करके, एक में जब आप फील करें कि मैं इस आदत में, इस हैबिट में कंफर्टेबल हो गई हूँ, मैं अब आसानी से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो है ना आप ज़रूर फिर दूसरी चीज़ लें। आपको इसका सवाब भी बहुत मिलेगा। आपके अल्लाह ताला, हमारे अल्लाह ताला हमसे खुश भी होंगे। और है ना, हम जितनी बातें हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीखेंगे, समझेंगे, उससे सुन्नत का भी फ़ायदा होगा। दुनिया भी एक बेहतर जगह रहने की बनेगी और हमें अपने आप को भी बहुत फ़ायदा इससे पहुँचेगा ना। ठीक है ना। अगर कोई आपको सवाल हो इसके बारे में तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने तो इसकी क्लास दी थी, तो मैंने तो ऑडियंस से सवालात पूछे थे, तो उन्होंने मुझे इन पर्सन सवालात किए थे। तो हमारा Q&A का सेशन भी रहा है, लेकिन चूंकि ये रिकॉर्डिंग है तो इसमें मैं आपसे नहीं पूछ सकती कि आपके क्या सवालात हैं ना। जो सूरे आराफ है उसकी आया नंबर है 31। हम उससे शुरू करते हैं ना। अल्लाह ताला ने फरमाया है उसके अंदर कि खाओ और पियो मगर इसराफ ना करो, ठीक है। अब क्या मतलब है कि अल्लाह ने खाने से मना नहीं किया, अल्लाह ने पीने से मना नहीं किया, लेकिन उसको ज़ाया मत करो, उसको वेस्ट मत करो। वेस्ट करने का क्या मतलब है कि हम दावतों में जाते हैं, हम शादियों में जाते हैं, हम अपनी पूरी पूरी प्लेटें भर लेते हैं। हमें पास पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि दोबारा उठकर कौन आएगा, या पता नहीं हमें दोबारा मिले कि नहीं मिले, तो हम उसको प्लेटों में भर लेते हैं और खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और फिर बाद में फेंकते भी हैं, ठीक है। और हमारे स्टमक को हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना दे देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत गोल्डन रूल है, इतना गोल्डन रूल है ये कि बस खाओ और पियो ज़रूर, मगर उसे वेस्ट ना करो, उसका इसराफ ना करो ना, ठीक है। वो दोनों सूरतों में नुकसानदेह है। दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान हैं जो भूखे हैं, लेकिन है ना उन तक खाना नहीं पहुंचता, और हम फिर गार्बेजों में फेंक देते हैं वो खाना, और हमारे पेट में भी इतना ज़्यादा भर लेते हैं कि हमारी सेहतें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। फिर दूसरा जो है
سورہ بقرہ جو کہ سیکنڈ سورہ آف دا قرآن ہے، اس کی آیا نمبر 185 نا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آسانی چاہ رہا ہے، ہمارے لیے دشواری نہیں چاہ رہا ہے نا، تو ہمیں اس بات سے خوش ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب تیسری جو آیا ہے وہ سورہ احزاب کی ہے، اور آیا نمبر ہے 21، یعنی آیا 21۔ اس میں ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بنایا گیا ہے۔ آج تو لوگ ہیں نا پلیئرز کو، ایکٹرز کو، ماڈلز کو رول ماڈل بناتے ہیں اور پھر ساری زندگی بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے لیے ہمارے اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے رول ماڈل ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رول ماڈل ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ انہیں ایک دن اپنے اللہ سے ملنا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ایک دن آخرت کا دن آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں نا۔ اب جو حدیث آ رہی ہے وہ یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیماریاں رکھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی رکھی ہے نا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو بیماریاں دی ان کی تمام بیماریوں کے اللہ نے شفا کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا ہے نا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ لیکن جو ہے نا کسی حرام چیز سے شفا نہیں ملتی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ حرام چیز سے شفا نہیں ملتی؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں، اب تو خیر بہت بہتر ہو گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کاف میڈیسن میں الکوہول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الکوہول میں شفا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل بہت ساری جو دوائیاں آتی ہیں، جو کیپسولز آتی ہیں، جو سافٹ جیلز آتی ہیں، اسپیشلی سافٹ جیل زیادہ تر جو ہے نا پورک کے جیلیٹن سے بنی ہوتی ہے۔ بہت ساری کیپسولز جو ہوتی ہیں پورک کے جیلیٹن سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی کیپسول لے رہے ہیں نا تو وہ ویجی کیپسولز ہونی چاہیے۔ اور ہمارے ڈاکٹرز بھی ہم کو اتنی بہت ساری دوائیاں پرسکرائب کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، ہم کبھی بھی جاننے کی کوشش فارمیسی سے نہیں کرتے کہ آیا کہ یہ کیپسول یا یہ سافٹ جیل میں کوئی حرام چیز تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، بس ہم نے تو دوائی لی ڈاکٹر سے، آ گئے اور دوائیاں لینی شروع کر دی۔ نہیں، ایسا مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان تو بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اگر وہ واقعی قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے تو پھر وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے نا۔ اس کو اپنی انٹیلیجنس کو یوز کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا وقت لگے گا ہمیں، دیکھیں بہت سارے کام کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ایک عورت کھانا بناتی ہے، اس کو بھی کھانا بنانے میں وقت لگتا ہے، حالانکہ کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے، 15 سے 20 منٹ، لیکن پکانے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ تو ہمیں یہ میک شور کرنا چاہیے کہ جو دوائیاں ہم کھا رہے ہیں اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ہے۔ دوسری جو حدیث ہے وہ بخاری شریف سے ہے، اور وہ اس کے راوی ہیں اسامہ ابن شارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ہے اللہ نے جتنی بھی بیماریاں دی ہیں دنیا میں موجود ہیں، ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علاج بھی بتا دیے ہیں، ان سب کے علاج ہیں سوائے بڑھاپے کے۔ اب سوائے بڑھاپے کے یہ کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو نیچرلی اس کے جو ہے آرگنز جو ہوتے ہیں وہ تھکنا شروع کرتے ہیں، وہ ویسے پروڈکٹیو نہیں رہتے ہیں جیسے وہ جوانی کے اندر ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو بہت صحت مندی کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی نمازیں پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، روزے رکھتے ہیں، تو اور بہتر واک کرنے کی، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے واک کرنا، ویسے واک کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی صحت بہتر رہتی ہے. وہ جوانی سے کرتے ہیں تو ان کا بڑھاپا بھی بہت بہتر ہوتا ہے، ان کے بڑھاپے میں وہ کم سے کم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جو ہے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ طب نبوی جو ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو طب نبوی جو ہے نا، ہم ایک پوری سائنس ہے، ایک کامپریہنسو سائنس ہے، جو کوئی ایک سٹنگ میں نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر عام انسان بھی طب نبوی کی بیسک چیزوں کو سمجھ جائے گا نا، تو انشاءاللہ تعالی وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنی زندگی کو بہت صحت مند، اپنی ہیلتھ کو بہت بیٹر کر سکے گا، اور پھر وہ دوسروں کو بھی بتا سکے گا اور سکھا سکے گا نا. تو میں نے کہا نا کہ یہ ایک سٹنگ کا کام نہیں ہے، اس کے کئی پارٹس ہوں گے، لیکن وہ بھی بہت بیسک باتیں، ورنہ اگر کوئی اس کا کورس کرے تو پھر وہ تو پھر باقاعدہ ایک ڈگری ہوگی نا. ٹھیک ہے نا. اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جو طب نبوی کی جو سائنس ہے نا، یہ بہت عرصے تک ایک فورگاٹن سائنس رہی نا، ایک گمشدہ علم رہا. لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ 12 اور 15 سال میں نے بہت چیزوں میں فرق دیکھا، لوگوں کو بہت اویئرنس ہوئی ہے طب نبوی کی. اور الحمدللہ جس نے بھی طب نبوی کی سنت کو ریوائیو کیا ہے اور واپس لے کر آیا، اس کے لیے تو بہت بڑا صدقہ جاریہ بنا ہے. لیکن اب لوگ جو ہے نا آہستہ آہستہ طب نبوی کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ بہت سی کاف میڈیسن سے الکوہول نکل چکی ہے، اور بہت سی چیزوں کے اندر میں نے بہتری محسوس کی ہے. اور میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ ہم تو اپنی کوشش کرتے ہیں، ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہماری مدد کریں اور ہم طب نبوی پہ مکمل طور پر آ جائیں نا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو آج کا زمانہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں آج کا ایرا، رائٹ، آج کا ایرا جو ہے نا، وہ سب سے زیادہ جو موت ہوتی ہے نا، وہ کارڈیو ویسکولر ایشوز سے ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب سے نمبر 1 کاز ہے آج کی دنیا میں ڈیتھ کا نا. تو یہ جو ہے، یہ کارڈیو ویسکولر جو ڈیتھس ہیں، دل کے امراض ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو سڈن اچانک سے لوگ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچانک سے لوگ نیند میں مر جاتے ہیں، یہ نمبر 1 کاز ہے نا. تو جو سینچری تھی 1811، ٹھیک ہے، اس میں جو ٹوٹل پاپولیشن دنیا کی تھی نا، اس میں اونلی 2.6% ہارٹ اٹیک سے مرتے تھے، ہارٹ کا ان کو پرابلم ہوتا تھا. لیکن آج 2024 میں 32% لوگ جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں. اب میں کنکلوڈ کرتی ہوں اپنے پارٹ 1 کو، کیونکہ آلموسٹ یہ 14 منٹس کا ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پارٹ 2 میں اس کو پروسیڈ کروں گی، اور چیزیں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی. امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ لیکچر سنا ہوگا، آپ کو اچھا لگا ہوگا. کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.